बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अरसलना नूहन इला क़ौमिही अन आज़िर क़ौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अनिअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि आप अपनी कौम को डराएं कबल इसके कि उन्हें दर्दनाक अजाब आ पहुंचे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें वाज़े डर सुनाने वाला हूं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरी इताअत करो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत अता करेगा। बेशक अल्लाह की मुकर्रर करदा मुद्दत जब आ जाए तो मोहलत नहीं दी जाती, काश तुम जानते होते। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सूरा नूह की पहली जो 4 आयात हैं वो तिलावत की हैं और तर्जुमा सुनाया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा 29वां पारा शुरू है, तो ये सूरा नूह भी 29वें पारे में ही है। इस सूरा मुबारका का नाम जो वजह तस्मिया है नूह, क्योंकि इसकी पहली ही आयत मुबारका से माखूज है। पहली आयत में आया है, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन आज़िर कौमका मिन क़ब्लि अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को अजाब से डराएं, इससे पहले कि उनकी तरफ दर्दनाक अजाब आए। तो इब्ने मर्दिया जो हैं वो इमाम बहकी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि सूरा नूह जो है ये मक्का में नाजिल हुई है। तरतीब नज़ूल के एतबार से इस सूरा का नंबर 72 यानी 72 है और तरतीब मुसहफ़ के एतबार से इस सूरत का नंबर 71 यानी 71 और सूरा नहल की 40 आयतों के नाजिल होने के बाद सूरा तूर से पहले ये सूरा मुबारका नाजिल हुई है। इस सूरा मुबारका में 28 आयतें और 2 रुकू हैं और सूरा मारिज के आखिर में अल्लाह ने फरमाया था कि हम इस पर कादिर हैं कि मुशरिकीन मक्का से बेहतर लोग ले आए। और इसके बाद सूरा नूह में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आलमगीर तूफान भेजा जिससे उनकी कौम के तमाम काफिर गर्क होकर हलाक हो गए। सिर्फ वो 80 अफराद बचे जो अल्लाह की तौहीद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान ला चुके थे। फिर इन ही बाकी मानदा लोगों से दुनिया आबाद हुई। इसी तरह इस पर दलील कायम हो गई कि अल्लाह ताला जब चाहे तो एक कौम को हलाक करके इसकी जगह दूसरी कौम को ले आता है। इसलिए है मेरी प्यारी बहनों, हज़रत आदम यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदिम सानी अबुल बशर शेखुल अंबिया कहा जाता है। आप देखिए इस जो आयात मैंने पहली 4 आपके सामने रखी हैं, इनकी तफसीर देखिए कि अजाब से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो कौम से खिताब था उसका जिक्र अल्लाह पाक यहाँ फरमा रहे हैं। अल्लाह का बयान फरमाता है कि उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि अजाब के आने से पहले अपनी कौम को होशियार कर दो। अगर वो तौबा कर लेंगे और अल्लाह की तरफ झुकने लगेंगे तो अल्लाह का अजाब उनसे उठ जाएगा। तो हज़रत नूह ने अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मत को पहुंचा दिया और साफ कह दिया कि देखो मैं खुले लफ्ज़ों में तुम्हें आगाह किए देता हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि अल्लाह की इबादत, उसका डर और मेरी अताअत ये लाजमी चीज़ें हैं। जो काम रब ने तुम पर हराम किए हैं उनसे बचो, गुनाहों के कामों से अलग थलग रहो, जो मैं कहूँ बजा लाओ, जिससे रोकूं रुक जाओ, मेरी रिसालत की तस्दीक करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं से
درگزر فرمائے گا. جیسا کہ آیت نمبر 4 میں ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا. بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے. تو جب نوح علیہ السلام نے یعنی کہ اپنی قوم سے لفظ کہا، لیکن انہوں نے بالکل بھی اس چیز پہ نہیں بات سنی، بالکل بھی دھیان نہیں دیا. اب اس کے بعد جو فرمایا کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا، یعنی وہ گناہ جس پر سزا کا وعدہ ہے اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اگر تم نے یہ تینوں کام کیے تو وہ معاف ہو جائیں گے. اور جس عذاب کے ذریعے تمہیں اب تمہاری ان خطاؤں اور غلط کاریوں کی وجہ سے برباد کرنے والا ہے، اس عذاب کو ہٹا دے گا اور تمہاری عمریں بڑھا دے گا. اب میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ میں یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ طاعت اللہ اور نیک سلوک اور صلہ رحمی سے حقیقتاً عمر بڑھ جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ نیک اعمال اس سے پہلے کر لو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اس لیے جب وہ آ جاتا ہے پھر نہ اسے کوئی ہٹا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے. اس بڑے کی یعنی کہ بڑائی نے ہر چیز کو پست کر رکھا ہے. اس کی عزت و عظمت کے سامنے تمام مخلوق جو ہے وہ پست ہے. اب دیکھیے یہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں جو فرمایا کہ تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا، تو بے شک وہ اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آئے گی تو مہلت نہیں دی جائے گی. اب یہاں پر جو مقررہ مدت سے مراد ہے، اس میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ اللہ تمہیں مہلت دے گا، یعنی موت یا عذاب کو مؤخر کر دے گا، اور دوسرے حصے میں فرمایا کہ اللہ کی معین کردہ مہلت تو مؤخر نہیں ہوتی. دیکھیے نا، اب یہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ تضاد ہے. یعنی کہ ایک تو فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں مہلت دے گا، دوسری تو فرمایا کہ جب یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کی جو مقرر کردہ مدت ہوتی ہے اس میں وہ مؤخر نہیں ہوتی. اب دیکھیے یہ ہے تقدیر، ٹھیک ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. کیونکہ مہلت سے مراد کیا ہے، اللہ پاک، یہ دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے. اب اس کا جو جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں تبدیلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بدل جائے، اور یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ علم بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، بعد میں اس کا علم ہو، اور یہ محال ہے، نعوذ باللہ. اس لیے تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں ہم نے پڑھا تھا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور تقدیر معلق کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو دوسرے کام پر موقوف کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. مثلا اگر تمام قوم میں نوح ایمان لے آئی تو ان پر طوفان کا عذاب نہیں آئے گا، اور اگر تمام قوم ایمان نہیں لائی تو ان پر عذاب آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعیت سے علم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور وہی جو ہے ام الکتاب کے میں لکھا گیا ہے. جیسا کہ جو آیت نمبر سورہ رعد کی آیت نمبر 39 میں ہم نے پڑھا تھا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے. اب اس کا ثبوت جو ہے اس حدیث مبارکہ میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے، اور عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہو سکتا ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے. تو میری پیاری بہنوں، اس تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان کے عمل پر موقوف ہے. اگر انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور نیک صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں، یعنی برکت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نفع کو کسی بندے کی دعا پر موقوف کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ وہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں، اور اس کا وہ علم ہی تقدیر مبرم ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ابو خزامہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ہم جو دم کراتے ہیں یا دوا سے علاج کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں، آیا اس سے اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے؟
سوال کیا ابو خزامہ رضی اللہ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہیں، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، یعنی کہ انسان اگر بیمار ہے وہ علاج کرواتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور وہ تدبیر بھی اللہ پاک نے ہی کی ہے کہ بیمار انسان اپنا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی اچھے حکیم کے پاس جاتا ہے. خیر جو بھی اسباب ہوتے ہیں وہ اس کو میسر آتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ اس مرض میں اس دعا سے مثلا شفا ہوگی، اگر دعا کی تو شفا ہوگی ورنہ نہیں. اور یہ تقدیر جو ہوتی ہے یہ معلق ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، اور وہی تقدیر جو ہے مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اب دیکھیے آگے جو ہے آیت نمبر 5، اس میں ارشاد ہوتا ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ درمی کی اور شدید تکبر کیا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. آیت 11 دیکھیے، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشن اور حرارت کا منبع بنایا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا. واللہ جعل لكم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے ایک کشادہ راستوں پر چلو پھرو. یہاں پر ہماری 20 آیتیں اور 1 رکوع مکمل ہوتا ہے. آئیے، کیونکہ ایک ہی مضمون ہے اور ہم اس مضمون کو اس سے پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، لہٰذا میں نے آیت نمبر 5 سے لے کے 20 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ آپ کو سنایا ہے. آئیے ان تمام آیات کی تفسیر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے آیت نمبر 5 میں جو ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ 9 سال یعنی کہ 9 سال بعد کے فرمایا یہاں پہ کہ 950 سال یعنی کہ 950 سال تک کی لمبی مدت میں کس طرح سے ایسے نوح علیہ السلام نے نبی نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا. قوم نے کس طرح اعراض کیا، کیسی تکلیفیں اللہ کے پیغمبر کو پہنچائیں اور کس طرح اپنی ضد پر اڑ گئے. وہ تو حضرت نوح بطور شکایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ الہی میں نے تیرے حکم کی پوری طرح سرگرمی سے تعمیل کی، تیرے فرمان علی شان کے مطابق نہ دن کو دیکھا سمجھا، نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات، بلکہ مسلسل ہر وقت انہیں راہ راست کی دعوت دیتا رہا. لیکن کیا کروں کہ جس دل سوزی سے میں نے انہیں نیکی کی طرف بلاتا رہا وہ اسی سختی سے مجھ سے بھاگتے رہے.
حق سے روگردانی کرتے رہے، منہ موڑتے رہے، یہاں تک ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ آؤ رب کی سنو تاکہ رب تمہیں بخشے، لیکن انہوں نے میرے ان الفاظ کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، کان بند کر لیے۔ تو یہی جو حال ہے میری پیاری بہنوں، ہم پیچھے سورہ فصلت میں پڑھ چکے ہیں، جو کفار قریش تھے وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام کو سننا وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جیسے سورہ فصلت میں ذکر آتا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وارفعوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب یہ پڑھا جاتا ہو تو کیا کرو، شور و گل کرو تاکہ تم غالب رہو۔ تو قوم نوح نے جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، وہاں اپنے منہ پر کپڑوں سے چھپا لیے تاکہ وہ پہچانے بھی نہ جائیں اور نہ کچھ سنیں۔ تو یعنی کہ اپنے شرک اور کفر میں ضد کے ساتھ اڑ گئے اور اتباع حق سے صرف انکار کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں رک کر یہ عرض کروں گی کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور اگر ہم قرآن کو سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، عمل کی زندگی میں اترنا پڑے گا، تو ہم تو پھر عمل نہ کر سکیں گے تو زیادہ گناہ گار ہوں گے، اس لیے ہم جو ہے نا قرآن پاک کو سنتے ہی نہیں ہیں، تاکہ ہم جو گناہ گار، یہ بالکل بہت ڈکوسلا ہے، شیطان کا وسوسہ ہے جو ان کے دلوں میں اثر کر گیا ہوا ہے، اور وہ جو ایسے سوچتے ہیں کہ قرآن کو سنیں گے تو پھر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمل کرنا تو کوشش آپ نے کرنی ہے، اس کا نتیجہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو کفار و مشرکین کا طریقہ تھا، وہ اپنے جب سنتے تھے تو شور و گل کرتے تھے تاکہ شور و گل کریں، اس لیے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ شور و گل کرتے تھے، اپنی انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں ٹھونستے تھے۔ اب ان کا بھی یہی حساب تھا، یہ کیا کرتے تھے، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے، وہاں اپنے منہ میں کپڑوں سے، اپنے جو چہرے ہوتے تھے کپڑوں سے چھپا لیتے تھے تاکہ وہ پہچانے بھی نہ جائیں اور نہ کچھ سنیں، اپنے شرک و کفر پر ضد کے ساتھ اڑ گئے اور اتباع حق سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس سے بے پرواہی کی اور اسے حقیر جان کر تکبر سے پیٹ پھیر لی۔ تو حضرت نوح فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے مجمع میں بھی میں نے انہیں یعنی کہ کہا، سنا، میں نے با آواز بلند ان کے کان کھول دیے، اور بسا اوقات ایک ایک کو چپکے چپکے بھی سمجھایا، غرض تمام جتن کر لیے کہ یوں نہیں یوں سمجھائیں، اور یوں نہیں تو یوں سمجھائیں، یوں راہ راست پر آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کم از کم تم اپنی بدکاریوں سے توبہ ہی کر لو، وہ اللہ غفار ہے، ہر جھکنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خواہ اس سے کیسے ہی بد سے بدتر اعمال سرزد ہو جائیں، ایک آن میں معاف فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ تمہیں تمہارے استغفار کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، درد دکھ سے بچا لے گا، وہ تم پر خوب موسلادھار بارش برسائے گا۔ یہ یاد رہے کہ 61 سالی کے موقع پر جب نماز استسقاء کے لیے مسلمان نکلتے ہیں تو یہ مستحب ہے کہ اس نماز میں اس سورۃ جو سورہ نوح ہے اس کو پڑھا جائے، کیونکہ اس کی جو آیت ہے یہی اس کی دلیلیں ہیں جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی یہی فعل تھا، اور آپ سے مروی بھی ہے کہ بارش مانگنے کے لیے جب آپ نکلیں تو ممبر پر چڑھ کر آپ نے خوب استغفار کیا اور استغفار والی آیتوں کی تلاوت کی، جن میں ایک آیت یہ بھی تھی۔ تو پھر فرمانے لگے کہ بارش کو میں نے بارش کی تمام راہوں سے جو آسمان میں ہیں طلب کر لیا ہے، یعنی وہ احکام ادا کیے ہیں جن سے اللہ بارش نازل فرمایا کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اگر استغفار کرو گے تو بارش کے ساتھ ہی ساتھ رزق کی برکتیں بھی تمہیں ملیں گی، زمین و آسمان کی برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، کھیتیاں خوب ہوں گی، جانوروں کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے پر ہو جائیں گے، بھر جائیں گے، مال و اولاد میں ترقی ہوگی، قسم قسم کے پھلوں سے لدے پھندے باغات تمہیں نصیب ہو جائیں گے جن کے درمیان چاروں طرف اور بابرکت پانی کی ریل پیل ہوگی، ہر طرف نہریں اور دریا جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح رغبت والا کر پھر ذرا خوف زدہ بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں تم اللہ کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ میری پیاری بہنوں، یہاں پہ استغفار کے فوائد بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جب انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم بہت سے وظائف ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم کرنے چاہیے، اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن احادیث میں یعنی کہ متعدد مقامات پر بلکہ پورے ابواب جو ہیں باندھے گئے ہیں کہ احادیث میں استغفار کے لیے کثرت سے کہا گیا، اولاد نہ ہوتی ہو، مال میں بے برکتی ہو، بیماری نہ جان چھوڑتی ہو، پریشانی ہو، کسی طریقے سے بھی معاشی پریشانی ہو، خاندانی ہو، کچھ بھی ہو، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفار کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی طرف نگاہ کریں کہ ہم نے کہاں پہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم سے ناراض کیوں ہیں، پھر کیا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی طلب کریں، صبر و شکر سے کام لیں،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. جہاں پہ جو جن آیات میں اللہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، نوح علیہ السلام کی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کیا فرمایا کہ آسمان سے بارشیں برسیں گی، اور یعنی کہ باغات ہوں گے، دریائیں ہوں گی، نہریں ہوں گی جن کے ریل پانی بہتا ہوگا ارد گرد. پھر فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے ہو، اس کے عذاب سے بے باک کیوں ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہیں کن کن حالات میں کس کس طرح حالت بدل بدل کر ساتھ پیدا کیا ہے. پہلے ایک ناپاک قطرے کی بوند، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اور صورت، پھر ہر حالت اور حالت، یعنی کہ حالت بے حالت اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی انسان کی کیسی کیسی بدلی. فرمایا کہ اس طرح دیکھو کہ تم تو دیکھو تو صحیح کہ اس نے ایک پر ایک اس طرح آسمان پیدا کیے ہیں. یعنی کہ آپ ہر طرح سے دعوت دے رہے ہیں. کبھی ان کو ان کے اپنے جسم پر، ان کی تخلیق پر ان کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے تخلیق پر غور کرو، تم کیسے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری کیا ہستی تھی، تمہاری کیا حیثیت تھی، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ آسمانوں کو دیکھو کہ یہ کیسے تہ در در پیدا ہوئے ہیں. ستاروں کی جب فرماتے ہیں کہ خواہ وہ صرف سننے سے ہی معلوم ہو جائیں، معلوم ہوئے ہوں، یا ان وجوہ سے معلوم ہوئے ہوں جو محسوس ہو رہے ہیں، جو ستاروں کی چال اور ان کے کسوف سے سمجھی جا سکتی ہیں. جیسا کہ علم والوں کا بیان ہے کہ گو اس میں بھی ان کا سخت تر اختلاف ہے کہ جو کواکب چلنے پھرنے والے بڑے بڑے ساتھ ہیں، ایک ایک کو بے نور کر دیتا ہے. یعنی کہ اتنے بڑے ستارے ہیں، اتنے بڑے کواکب ہیں، کوکب کی جمع کواکب ہے، ستارے اتنے بڑے ہیں کہ جب ایک ستارہ سامنے آتا ہے دوسرا بے نور ہو جاتا ہے. سب سے قریب آسمان دنیا میں چاند ہے جو دوسروں کو مانند کیے ہوئے ہے، اور دوسرے آسمان پر عطارد ہے، تیسرے پر زہرا ہے، چوتھے پر سورج ہے، پانچویں پر مریخ ہے، چھٹے پہ مشتری ہے، ساتویں میں زحل، اور باقی کواکب جو ثوابت ہیں وہ آٹھویں میں ہے، جس کا نام یہ لوگ فلک ثوابت رکھتے ہیں. اور ان میں سے جو شرح والے ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں، کرسی کہتے ہیں. اور نواں فلک ہے، نواں ان کے نزدیک اطلس اور اسیر ہے، جس کی حرکت ان کے خیال میں افلاک کی حرکت کے خلاف ہے. اس لیے کہ دراصل اس کی جو حرکت اور حرکتوں کے مبدا ہیں وہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتا ہے، اور باقی سب آسمان مشرق سے مغرب کی طرف، اور انہی کے ساتھ کواکب بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں. لیکن جو سیاروں کی حرکت ہے وہ افلاک کی حرکت کے بالکل برعکس ہے، وہ سب مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں. اور ان میں ہر ایک اپنے آسمان کا پھیر اپنے یعنی کہ چکر جو ہے اپنے مقدور کے مطابق کرتا ہے. چاند تو ہر ماہ میں ایک بار، سورج ہر سال میں ایک بار، زحل ہر 30 سال میں ایک مرتبہ. مدت کی یہ کمی بیشی یا باعتبار آسمان کی لمبائی چڑھائی گئی ہے، ورنہ سب کی حرکت جو ہے وہ سرعت میں بالکل مناسبت رکھتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ان کی تمام تر باتوں کا جس میں ان میں آپس میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے، نہ ہم اسے یہاں وارد کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی تحقیق و تفتیش سے اس وقت کوئی غرض ہے. مقصود صرف اس قدر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور وہ اوپر تلے ہیں، پھر ان میں سورج چاند پیدا کیا، دونوں کی چمک دمک روشنی اور اجالا الگ الگ ہے، جس سے دن رات کی تمیز ہو جاتی ہے. پھر چاند کی مقررہ منزلیں اور بروج ہیں، پھر اس کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ بالکل چھپ جاتے ہیں، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنی پوری روشنی کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، جس سے مہینے اور سال معلوم ہوتے ہیں. جیسے فرمایا اللہ پاک نے سورہ یونس کی آیت 5 میں، اللہ وہ ہے جس نے سورج چاند خوب روشن چمکدار بنائے اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تمہیں سال اور حساب معلوم ہو جائیں. ان کی پیدائش حق کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو عالموں کے سامنے اللہ کی قدرت کے یہ نمونے الگ الگ موجود ہیں. پھر فرمایا اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، یعنی کہ یہ بڑا ہی بے حد بڑا لطیف مضمون ہے. فرمایا کہ پھر تمہیں مار ڈالنے کے بعد اسی میں لٹائے گا، پھر قیامت کے دن اسی سے تمہیں نکالے گا. جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارا فرش بنا دیا، وہ ہلے جھلے نہیں اس لیے اس پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے. اسی زمین کے کشادہ راستوں پر تم چلتے پھرتے ہو، اسی پر رہتے سہتے ہو، ادھر ادھر سے یعنی کہ جاتے آتے ہو، سفر کرتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ عظمت رب اور قدرت اللہ کی قدرت کے نمونے اپنی قوم کے سامنے رکھ کر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دینے والے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے، عالی شان قدرت کے رکھنے والے، رازق خالق اللہ کا کیا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ تم اسے پوجو، اس کی عبادت کرو، اس کو مانو، اس کی اتباع کرو، اس کا لحاظ رکھو، اس کے کہنے سے اس کے سچے نبی کی راہ اختیار کرو. تمہیں ضرور چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی پوجا پاٹ نہ کرو. اس جیسا اس کا شریک، اس کا ساجی، اس کا مثیل کسی کو نہ جانو. اسے بیوی اور ماں سے، بیٹوں سے، پوتوں سے، وزیر و مشیر سے، عدیل و نظیر سے پاک مانو. اسی کو بلند و بالا، اسی کو عظیم و اعلیٰ جانو.
لیکن وہ تھے کہ نہیں مانتے، ماننے والے تھے ہی نہیں، وہ کیوں مانتے، وہ تو ہر درمی پہ اٹے ہوئے تھے، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کے کام نہیں آئی۔ پھر دیکھیے آگے آیت نمبر 21 سے 24 کی تلاوت میں کروں گی۔ فرمایا قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش رؤسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے بڑی بڑی چالیں چلتے رہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور واقع انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، سو اے میرے رب تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ اب دیکھیے یہ آیت نمبر جو ہے 21 سے 24 کی آیات ہیں، یعنی کہ جو نوح علیہ السلام ہے ان کا جو درد اور غم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو اللہ آپ نے آہوزاری کی، روئے رودات پیش کی، اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی گزشتہ شکایتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو اس کی روش کو بھی بیان کیا کہ میری پکار کو جو ان کے لیے سراسر نفع بخش تھی انہوں نے کان تک نہ لگایا، ہاں اپنے مالداروں اور بے فکروں کی مان لی جو تیرے امر سے بالکل غافل تھے اور مال و اولاد کے پیچھے مست تھے، تو فی الواقع وہ مال و اولاد بھی ان کے لیے سراسر وبال جان تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ پھولتے تھے اور اللہ کو بھولتے تھے اور زیادہ نقصان میں اترتے جاتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ ان رئیسوں نے جو مال و جاہ والے تھے ان سے بڑی مکاری کی۔ اب دیکھو جو لفظ کبارہ آیا ہے ان کے دونوں معنی ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے کہ معنی جو ہیں وہ کبیر کے کیے جاتے ہیں، یعنی بہت بڑا۔ تو قیامت کے دن بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ تم دن رات مکاری سے ہمیں کفر و شرک کا حکم کرتے رہے، اور انہی بڑوں نے ان چھوٹوں سے کہا کہ اپنی ان بتوں کو جنہیں تم پوجتے رہے ہو ہرگز نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو کفار عرب نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ دومت الجندل میں ایک قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے، حزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد پھر قبیلہ بنو عطیف جو صرف یعنی کہ صرف کے رہنے والے تھے، یہ شہر سبا بستی کے پاس ہے، یہوز کی پوجا کرتا تھا۔ حملان قبیلہ یعقوب کا پجاری تھا۔ آل زی کلا کا قبیلہ حمیر ہے وہ نصر بت کا ماننے والا تھا۔ یہ سب بت دراصل قوم نوح کی صالح بزرگ اولیاء اللہ لوگ تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی کوئی یادگار قائم کرو، چنانچہ انہوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر انہیں مشہور کیا۔ جب تک یہ لوگ زندہ رہے تب تک تو اس جگہ کی پرستش نہ ہوئی، لیکن ان نشانات اور یادگار انہیں قائم کرنے والے لوگوں کو مر جانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ آئے، جہالت کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ان جگہوں کی اور ان ناموں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، جسے ابھی سورہ میں نے ابھی آیت میں وہ جو نام ہے میں نے بتائے ہیں آیت نمبر 23 میں، یعنی کہ یہاں پر جو آیا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود، سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 23 میں سارے نام ذکر فرمائے ہیں۔ تو اسی کا ذکر تفسیر میں بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان ناموں کی کیا کرو پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت اکرمہ جو ہیں، حضرت دحاق، حضرت قتادہ، حضرت ابن اسحاق بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت محمد بن قیس فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگ تھے یہ عابد تھے، اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، حضرت آدم اور حضرت نوح کے سچے تابع فرمان صالح لوگ تھے جن کی پیروی اور لوگ بھی کرتے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور ان بزرگوں کی صورتیں دیکھ کر شوق عبادت بڑھتا رہے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ لوگ بھی مر کھپ گئے اور ان کی نسلیں آئیں، یعنی کہ جو لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی تصویریں بنائی تھیں، فوٹوز بنائے تھے بڑے بڑے، تو جب وہ ختم ہو گئے تو ان کی نسلیں آ گئیں، تو شیطان نے انہیں یہ یعنی کہ گٹی پہ لا دی کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور انہی سے بارش مانگتے تھے،
चुनाचे क्या आप करो, तुम भी बाकायदा इन बुजुर्गों की तस्वीरों की परस्तिश शुरू कर दो। हाफिज इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शीत के किस्से में बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे, 20 लड़के 20 लड़कियां। उनमें से जिनकी बड़ी उम्रें हुई उनमें हबील, कबील, साले और अब्दुलरहमान थे, जिनका पहला नाम अब्दुल हारिस था, और वद था जिन्हें शीत और हीता हैबतुल्लाह कहते हैं। तमाम भाइयों ने सरदारी उन्हीं को दी, यानी कि उन्हीं को दे रखी थी। उनकी औलाद से चारों थे, यानी सुवा, यगूस, याऊक और नसर। तो हज़रत उर्वा बिन जुबैर फरमाते हैं कि हज़रत आदम की बीमारी की कुव्वत और उनकी औलाद वद, यगूस, याऊक, सुवा और नसर थी। तो इन सब में बड़ा और सबसे नेक सलूक करने वाला था। इब्ने अबी हातिम में है कि अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे और लोगों ने जैद बिन मुहल्लब का जिक्र किया। आपने फारिग होकर फरमाया, सुनो, वो वहां कत्ल किया गया जहां अब से पहले गैरुल्लाह की परस्तिश हुई। वाकया ये हुआ कि एक दीनदार वली अल्लाह मुसलमान, जिसे लोग बहुत चाहते थे, बड़े मोतकिद थे, वो फोत हो गए। तो ये लोग यानी कि बजावर बनकर उसकी कब्र पर बैठ गए और रोना पीटना और इसे याद करना शुरू कर दिया और बड़े बेचैन और मुसीबत ज़दा हो गए। तो इबलीस लईन ने यह देखकर इंसानी सूरत में उनके पास आकर उनसे कहा, इस बुजुर्ग की यादगार क्यों कायम नहीं कर लेते, जो हर वक्त तुम्हारे सामने रहे और तुम उसे ना भूलो। सब ने इस राय को पसंद किया। इबलीस ने इस बुजुर्ग की तस्वीर बनाकर उनके सामने खड़ी कर दी, ठीक है, जिसे देख देख कर ये लोग इसे याद करते थे। यादगार से मुराद ये नहीं कि गुंबद, कोई कमरा या कोई ऐसा हुजरा, ऐसा नहीं है। तस्वीरें बनाते थे, तस्वीरों की पूजा करते थे, तस्वीरें बना के अपने सामने रखते थे। तो वो क्या करते हैं कि उनको तस्वीर सामने खड़ी कर देते हैं और उसको देख देख कर लोग पूछते हैं, इसकी इबादत के तस्करे रहते हैं। जब वो सबसे इसमें मशगूल हो गए तो इबलीस ने कहा, तुम सबको यहाँ आना पड़ता है, इसलिए ये बेहतर होगा कि मैं इसकी बहुत सी तस्वीरें बना दूं, तुम उन्हें अपने अपने घरों में ही रख लो। इस पर भी राजी हुए और ये भी हो गया कि अब तक सिर्फ ये तस्वीरें और ये बुत बतौर यादगार के ही थे, मगर उनकी दूसरी पुश्त पे जाकर बराह रास्त उन्हीं की इबादत होने लगी। असली वाकया सब फरामोश कर गए और अपने बाप दादा को भी उनकी इबादत करने वाले समझकर खुद भी बुत परस्ती में मशगूल हो गए। उनका नाम वद था, वाओदाल, ठीक है, वद था, और यही पहला वो बुत है जिसकी पूजा अल्लाह के सिवा की गई। उन्होंने बहुत मखलूक को गुमराह किया। उस वक्त से लेकर अब तक अरबो अजम में अल्लाह के सिवा दूसरों की परस्तिश शुरू हो गई और अल्लाह की मखलूक बह गई। चाचे खलीलुल्लाह अपनी दुआ में अर्ज करते हैं, मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। या इलाही, उन्हें अक्सर मखलूक को अक्सर मखलूक को उन्होंने बेराह कर दिया है। फिर ऐसे नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि उनकी सरकशी जिद और अदावत हक जो है खूब मुलाहिजा फरमा चुके थे। तो कहते हैं कि इलाही उन्हें गुमराही में और बढ़ा दे, जैसे कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन और फिरौनियों के लिए दुआ की थी। परवरदिगार उनके माल तबाह कर दे और उनके दिल सख्त कर दे, उन्हें ईमान लाना नसीब ही ना हो जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें। चुनाचे दुआए नूह कबूल होती है और कौम नूह मसबब अपनी तकजीब के गर्क कर दी जाती है। अब देखिए ये आयत नंबर 24 तक था, 25 देख लीजिए। इरशाद होता है इरशाद होता है, मिम्मा खतीआतिहिम उगरिकू फउदखिलू नारा फलम याजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। बिल आखिर वो अपने गुनाहों के सबब गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, सो अपने लिए अल्लाह के मुकाबिल किसी को मददगार ना पा सकेंगे। आयत 26 देखिए, वक़ाल नूहुर रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला बाकी ना छोड़। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यालिदू इल्ला फाजिरान कफ्फारा। सेकंड लास्ट आयत 27, बेशक अगर तू उन्हें जिंदा छोड़ देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करते रहेंगे और वो बदकार और सख्त काफिर औलाद के सिवा किसी को जन्म नहीं देगा। रब्बि ग़फिरली वाली वालिदैया वाली मन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वला ताज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मोमिन होकर मेरे घर में दाखिल हो, और जुमला मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को और जालिमों के लिए सिवाय हलाकत के कुछ भी ज्यादा ना फरमा। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक ज़रूर इस्लाम की इस दुआ को हमारे हक में भी कबूल फरमाए। बहुत ही प्यारी दुआ आपने इरशाद फरमाई।
اب دیکھیے اس جو آیتیں آخری والی ہیں 25 سے لے کے 28 تک کو دیکھ لیجئے. اب دیکھیے کہ خطیئاتہم کی جو دوسری قرات خطایاہم بھی آیا ہے، فرماتا ہے کہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے لوگ ہلاک کر دیے گئے. ان کی سرکشی، ضد اور ہٹ درمی، ان کی مخالفت و دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے گزر گئی تو انہیں پانی میں ڈبو دیا گیا اور یہاں آگ کے گڑھے بھی دھکیل دیے گئے اور کوئی نہ کھڑا ہوا جو انہیں ان عذابوں سے بچا سکتا. جیسا کہ سورہ جو ہے نا، اس میں سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی آج کے دن عذاب اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف وہی نجات یافتہ ہوگا جس پر اللہ رحم کرے گا. تو نوح نبی علیہ السلام ان پر بدنصیبوں کی اپنے قادر و ذوالجلال اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھ کر فریاد کرتے ہیں اور اس مالک سے ان پر آفت و عذاب نازل کرنے کی درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ اب تو ان ناشکروں میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑ. اور یہی ہوا کہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو باپ سے الگ رہا تھا وہ بھی بچ نہ سکا. سمجھا تو یہ تھا کہ پانی میرا کیا بگاڑ لے گا، میں کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ پانی تو نہ تھا، وہ تو غضب الہی تھا، وہ تو بددعائے نوح علیہ السلام تھی. اس سے بھلا کون بچا سکتا تھا؟ پانی نے اسے وہیں جا لیا اور اپنے باپ کے سامنے باتیں کرتے کرتے ڈوب گیا. ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا تو اس کے لائق وہ عورت تھی جو پانی کو ابلتے ہوئے اور برستے دیکھ کر اپنے بچے کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پہاڑ پر چڑھ گئی. جب پانی وہاں بھی آ گیا ہے تو بچے کو اٹھا کر اپنے مونڈے پر بٹھا لیا. جب پانی وہاں پہنچا تو اس نے بچے کو سر پر اٹھا لیا. جب پانی سر تک جا چڑھا تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سر سے بلند کر لیا، لیکن آخر پانی وہاں تک جا پہنچا اور ماں بیٹا ڈوب گئے. اگر اس دن زمین کے کافروں میں سے کوئی بھی قابل رحم ہوتا تو یہ عورت تھی، مگر یہ بھی نہ بچ سکی، نہ ہی بیٹے کو بچا سکی. تو لیکن راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین کے کافر غرق کر دیے گئے، صرف وہ بے ایمان ہستیاں باقی رہیں، با ایمان جو ہستیاں تھیں وہ باقی رہیں جو حضرت نوح کے ساتھ اس کی کشتی میں تھیں. تو حضرت نوح نے انہیں اپنے ساتھ اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا. چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو سخت تلخ اور دیرینہ تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اپنی نا امیدی کو ظاہر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا الہی، میری چاہت ہے کہ ان تمام کفار کو برباد کر دیا جائے، ان میں سے جو بھی باقی بچ رہے وہی دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے گا، اور جو نسل اس کے پھیلے گی وہ بھی اس جیسی بدکار اور کافر ہوگی. ساتھ ہی اپنے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں آ جائے اور ہو بھی وہ با ایمان. گھر سے مراد مسجد بھی دی ہے لیکن عام مراد یہی ہے. مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ بیٹھو، رہو، سہو اور صرف پرہیزگار ہی تیرا کھانا کھائیں. یہ جو حدیث مبارکہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، اس سے پہلے بھی یہ حدیث جو ہے ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صرف اسی اسناد سے یہ حدیث معروف ہے کہ پھر اپنی دعا کو عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمام ایماندار مرد و عورت کو بھی بخش، خواہ زندہ ہوں خواہ مردہ. اسی لیے مستحب ہے کہ ہر شخص اپنی دعا میں دوسرے مومنوں کو بھی شامل رکھے تاکہ حضرت نوح کی اقتدار ہے وہ بھی ہو سکے اور ان حدیث پر عمل بھی ہو جائے. تو اس بارے میں ہے کہ وہ دعائیں بھی آ جائیں جو منقول ہیں. پھر دعا کے خاتمے پر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کافروں کو تو تباہی و بربادی، ہلاکت اور نقصان میں ہی بڑھاتا رہ، دنیا اور آخرت میں برباد کر. تو اللہ پاک حضرت علیہ السلام کی جو دعا ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اس میں ہمارا بھی حصہ رکھ دے اور اس میں قبولیت فرمائے ہمارے لیے بھی. آمین یا رب العالمین. یہ تو تھی سورہ نوح کی تفسیر، یہاں مکمل ہوتی ہے. اور اب ہم سورہ جن کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ جن کے جو وجہ تسمیہ ہے یہ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں ہی دیکھ لیجئے کہ اس کا نام ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اے رسول مکرم آپ کہیے کہ بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. تو چونکہ اس کا جو پہلی آیت میں ہی نام آیا ہے، جنات کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو بھی اس کا نام جو ہے جن رکھ دیا گیا. یہ سورت چونکہ جنات کے احوال سے متعلق ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو آپ کے اوپر ایمان لے آئے. جنات ایک ایسے عالم میں ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے،
نہ ان کا کلام سن سکتے ہیں سوائے وحی الہی یا الہام صادق کے، تو اس کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی عشرے میں نازل ہوئی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے۔ اس وقت شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان ایک چیز حائل ہو چکی تھی اور ان پر آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے۔ تو جنات نے آپس میں کہا، تمہارے اور آسمان کے درمیان جو چیز حائل ہوئی ہے وہ کوئی نئی چیز ہے، پس تم زمین کے مشارق اور مغارب میں جاؤ اور ڈھونڈو وہ کیا چیز ہے۔ پھر وہ زمین کے مشارق اور مغارب میں تلاش کرتے رہے کہ ان کے اوپر یعنی کہ آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے۔ تو پس جو لوگ تہامہ یعنی کہ مکہ معظمہ کی طرف گئے تھے، وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس وقت آپ عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ تو پس جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو کہنے لگے، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور دراصل آپ کی طرف جنات کا قول نازل کیا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں اور سنن کبریٰ میں یہ جو واقعہ ہے، یعنی سورہ جن جو ہے اس کے نزول کا سبب جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ سورہ جن اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف گئے اور آپ نے بنو ثقیف سے تبلیغ اسلام پر مدد طلب کی تھی، اور یہ واقعہ بھی بہرحال جو ہے یہ بعثت کی ابتدائی جو 10 سال تھے شروعات کے، اسی میں اس وقت پیش آیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ جن کا نمبر جو ہے یہ ہے یعنی کہ 72، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 40 ہے۔ یہ سورہ اعراف کے بعد اور سورہ یاسین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ سورہ مبارکہ اس میں جو پہلی آیت میں لفظ جن آیا ہے، تو لفظ جن جو ہے یہ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کا جو اصل معنی ہے کسی چیز کا حواس سے مخفی ہونا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات نے اس کو چھپا لیا تو اس نے ستارہ دیکھا۔ تو جنان جو ہے نا وہ قلب کو کہتے ہیں، یعنی کہ دل کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ حواس سے مخفی ہوتا ہے۔ اور مجن اور مجنہ جو ہے یہ بھی اس کا معنی بھی ڈھال ہے جو اپنے صاحب کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتی ہے اور چھپاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے کہ الصوم جنہ، جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ ایسے ہی جنت ہر اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں بہت گھنے درخت ہوں جو زمین کو چھپا لیں، اور آخرت کی جو جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے باغ سے مشابہ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، یا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کی نعمتیں انسانوں کی آنکھوں اور باقی حواس سے مخفی ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں جیسے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپائی گئی ہے۔ اس بارے میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا لفظ فرمایا ہے جو جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ جنات 7 ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، جنت المأوا، دار السلام، دار الخلد اور علیین۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جن اس روحانی مخلوق کو کہتے ہیں جو تمام حواس سے مخفی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں انس ہے۔ اس بنا پر جن میں فرشتے اور شیاطین بھی داخل ہیں، پس ہر فرشتہ جن ہے کیونکہ وہ مستور ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، مخفی ہے، لیکن ہر فرشتہ جن نہیں ہے۔ اسی بنا پر ابو صالح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام فرشتے جن ہیں۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ روحانی مخلوق ہے، مخلوق کی 3 قسمیں ہیں۔
جو اخیار اور نیک ہیں وہ فرشتے ہیں، جو اشرار اور بدکار ہیں وہ شیاطین ہیں، اور جو متوسط ہیں جن میں اخیار بھی ہیں اور اشرار بھی ہیں وہ جنات ہیں۔ اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ جن کی آیت نمبر 14 ہے، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے چند اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں۔ اس طریقے سے سورہ ہجر میں بھی آیت نمبر 27 میں ذکر آتا ہے جنات کی ایک قسم سے متعلق کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو دھوئیں والی آگ سے یعنی کہ پیدا کیا۔ تو جن سے متعلق علامہ جمال الدین محمد بن مکرم افریقی مصری وہ کہتے ہیں کہ جن جان کی ایک قسم ہے، اس کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں سے مخفی ہوتی ہے اور اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو الجان کا جو لفظ ہے وہ جن کا باپ ہے، اس کو جان کہا جاتا ہے۔ اس کو آگ سے پیدا کیا گیا، پھر اس سے اس کی نسل چلی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مخلوق زمین میں رہتی ہے، اس نے زمین میں فساد کیا اور خون ریزی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے زمین کو صاف کر دیا۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ جنات جو ہیں فرشتے ہیں، تو حالانکہ اللہ پاک نے تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا صحیح قول یہی ہے کہ جو ملائکہ کرام ہیں یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو جنات ہیں ان کو آگ سے یعنی کہ نار سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ملائکہ جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان میں تناسل نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کی جو نسل ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، آپس میں ہم بستری کے جو معاملات یہ سب نہیں ہوتے، نہ وہ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی یہ بھی جو فرشتے ہوتے ہیں یہ مذکر اور مؤنث کی صفت سے پاک ہوتے ہیں، اور جو جن ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس، ان میں توالد بھی ہوتا ہے، تناسل بھی ہوتا ہے، ظاہر اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، شادیاں کرتے ہیں، ان کے اندر ہم بستریاں ہوتی ہیں، اور مذکر و مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جمہور علماء نے الا ابلیس کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ استثناء ہے، یعنی کہ جو استثناء منقطع ہے، اور استثناء متصل اس صورت میں ہے کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے تغلیباً اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر کے سجدے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو آیت نمبر یعنی کہ 1 سے لے کے 7 تک کو دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ آپ فرما دیں میری طرف سے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر آیت نمبر 3 ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور حد سے گزری ہوئی باتیں کہا کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے سو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، فرمایا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ، اور اے گروہ جنات وہ انسان بھی ایسے ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ چونکہ سورہ جن ہے، اس میں موسٹلی جو ذکر جنات کا ہے، تو میں نے 7 آیتیں جو ہے تلاوت کی ہیں۔ آئیے ان کی جو ہے نا ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو شرک سے روکنا اور توحید کی دعوت دینا تھا۔ اسی دعوت کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبعوث کیا گیا، جس کا جو تذکرہ اس صورت میں جنوں کی زبان سے کیا گیا ہے۔ اہل مکہ جب کسی سفر کے دوران صحرا یا جنگل میں پڑاؤ ڈالتے تو قافلے کا ایک فرد کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دیتا کہ اے جنوں کے سردار، ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، ہماری تجھ سے درخواست ہے کہ اس صحرا میں ہماری حفاظت فرمانا۔ اس عقیدے کی تردید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
قل کے لفظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے آپ یہ واقعہ اور جنوں کا عقیدہ اہل مکہ کے سامنے بیان فرمائیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ مکہ سے کچھ دور اکاس کی منڈی لگتی تھی، جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں صورت جو تھی نا یہ والی سورۃ جن کے انٹروڈکشن میں نے بتایا ہے کہ جو منڈی لگتی تھی جو اکاس بازار کے نام سے مشہور تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ کی غرض سے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی، تو آپ کی تلاوت جنوں کی ایک جماعت نے سنی، تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ان کے کلیجے ہل گئے، وہ فوری طور پر شرک سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مفسرین کی دوسری جماعت کا خیال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس آ رہے تھے تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا۔ غالب بات یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ یہ طائف سے واپسی کے وقت پیش آیا تھا، کیونکہ طائف والوں نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا اور آپ پر بہت زیادتی بھی کی تھی، اس لیے آپ کو تسلی دی گئی کہ اگر طائف والوں نے آپ کی دعوت کو نہیں سنا تو آپ غم زدہ نہ ہوں، یہ دعوت ایسی دعوت ہے کہ جس کو جن بھی قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس میں جنوں کے تاثرات اور عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا استامع یعنی کہ لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں، فرمایا کہ توجہ سے کان لگا کر سننا۔ جو ہی جنوں کی جماعت نے توجہ کے ساتھ قرآن مجید سنا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں جا کر کہا کہ اے ہمارے ساتھیوں، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی اور خیر خواہی کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب بڑی عظمت والا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اس لیے نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد۔ ہم میں سے جو جن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اور اولاد ہے وہ بے وقوف ہے، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ کوئی انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن کہتے ہیں کہ اس لیے ہم اس باطل عقیدے میں مبتلا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ بالخصوص جب انسانوں میں کچھ لوگوں نے جنوں سے پناہ حاصل کرنے کا عقیدہ اپنایا تو جن سرکشی اور شرک کرنے میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔ تو ان آیات میں جنوں کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن مجید کی جو تاثیر ہے اس کی عظمت اور دعوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اپنے الفاظ، انداز تکلم اور تاثیر کے لحاظ سے عجیب کتاب ہے۔ عجب کے یعنی کہ لفظ میں مبالغہ پایا جا رہا ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ ایسی کتاب جس کا کسی اعتبار سے بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کتاب کی پہلی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی اعتبار سے بھی شریک نہ کیا جائے، کیونکہ شرک پرلے درجے کی بیوقوفی اور زیادتی ہے۔ اس لیے جنوں نے شرک کو حماقت اور اسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کے مترادف قرار دیا۔ قرآن مجید کی دعوت قبول کرنے سے پہلے جنوں کا عقیدہ تھا کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ایمان لانے کے بعد ان کا یہ عقیدہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ ہدایت پانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ہم جہالت میں تھے، ورنہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جس طرح جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی غیب کی خبریں دینے اور مشکل کشائی کا دعویٰ کرنے والے کاہن، سادھو، جوگی، دنیا پرست اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ثواب کا جھانسا دے کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ وہ علماء بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں جو حماقت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے فرمایا کہ جو جنوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بھی بتلایا کہ جس طرح انسان سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا، اسی طرح ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور انسانوں کا اور ہمارا یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہوا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ آسمان کی حفاظت کے لیے جس طرح غیر معمولی اقدامات کر لیے گئے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی اہم ترین واقعہ رونما ہونے والا ہے، یعنی نبی مبعوث ہو چکے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کی تفسیر۔ اب دیکھیے کہ جو جنات تھے انہوں نے یہ بات سمجھ لی، لیکن انسان کی بات میں شاید ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اب دیکھیے آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک دیکھیے۔ فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرہ داروں اور انگاروں کی طرح جلنے اور چمکنے والی ستاروں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعض مقامات پر بیٹھا کرتے تھے،
مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا۔ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بندش سے ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ آیت 11 کا ترجمہ دیکھیے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے ہیں، اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو ہرگز زمین میں رہ کر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی زمین سے بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ آیت 13 ہے، اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ظلم سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرمانبردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں، پھر جو کوئی فرمانبردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی۔ آیت نمبر 15 دیکھیے، فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھو جنوں کے واقعہ اور جو بیان کیا گیا اس سے پہلے، جنوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ نبی کے آنے کے بارے میں ہمارا اور انسانوں کا گمان اس لیے غلط ثابت ہوا کہ پہلے ہم آسمان کے قریب جا کر ملائکہ کی کوئی نہ کوئی بات سن لیا کرتے تھے، لیکن اب ہم آسمان کے قریب جاتے ہیں تو اسے سخت پہرے داروں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بھرا ہوا پاتے ہیں۔ ہم میں جو بھی سننے کے لیے آسمان کے قریب جاتا تو وہ اپنے تعاقب میں بھڑکتا ہوا شعلہ پاتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والوں کے ساتھ سختی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یا ان کے رہنمائی کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ ہم میں سے کچھ صالح اور نیک ہیں اور باقی جو ہیں وہ برے ہیں، اور ہم نے کئی طرح کے مذہب اختیار کر رکھے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سننے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی معاملے میں زمین میں عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بھاگ کر بچ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہی ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم فوری طور پر اس پر ایمان لے آئے۔ جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی اس پر زیادتی ہوگی۔ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور باقی نافرمان ہیں۔ جنہوں نے اپنے رب کا فرمان تسلیم کر لیا وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے، اور جنہوں نے نافرمانی اختیار کی وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن آسمان کے دروازوں کے قریب جا کر کوئی نہ کوئی بات سن لیا کرتے تھے، اور وہ باتیں کاہن قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، جادوگر جن کو نجومی ٹائپ کہتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ اس بنا پر جو کاہن تھے وہ بھی لوگ جو تھے نا وہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین بنایا تو آسمان کی حفاظت کا خصوصی بندوبست فرما دیا تاکہ جن جو ہے وہ کسی طرح بھی آسمان کی باتیں نہ سن سکیں۔ تو اس لیے مسلمان ہونے والے جنوں نے اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ آپ آسمان کی حفاظت کے لیے پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں اور شہاب ثاقب ہمارا تعاقب کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بھی سمجھائی کہ ہمیں اپنے رب کی نافرمانی کرنے کی بجائے اس کی یعنی کہ تابع داری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جو اپنے رب کی تابع داری اختیار کرے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی اسے خوف ہوگا، اور جس نے اس کی تابع داری نہ کی اسے جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر ایمان لانے کی ترغیب دی کہ ایمان لانے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تم اپنے رب پر ایمان لا کر اس کی نعمتوں کے حقدار بن جاؤ گے اور اس کی جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بے شک جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن جنوں کی آگ کے مقابلے میں ان کی آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان جنوں نے اپنے ساتھیوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا تاکہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح سے حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ شیاطین آسمان سے چوری چھپے باتیں سنتے تھے، اور ان کے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار ہوتے ہوئے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو بیان کرتے کہا
کہ بسا اوقات سننے والے شیطان پر شہاب ثاقب لپکتا ہے، پہلے اس کے کہ وہ اس بات کو اپنے ساتھ تک پہنچا دیں، وہ اس کو جلا دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کی حفاظت کے لیے چوکیدار اور شہاب ثاقب جو ہے وہ مقرر کر رکھے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر جو 16 ہے، آیت نمبر 16 سے دیکھیے اب آگے 16 سے 24 تک دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ اور یہ وہی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت یعنی کہ راہ حق طریقے ذکر الہی پر قائم رہتے ہیں تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کریں گے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا تاکہ ہم اس نعمت میں ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اسے نہایت سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، آیت نمبر 18 ہے، اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش مت کیا کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لُبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو وہ ان پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے تاکہ ان کی قرات سن سکیں۔ سبحان اللہ۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، آیت 20 ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی یعنی ایمان کا، گویا حقیقی مالک اللہ ہے، میں تو ذریعہ اور وسیلہ ہوں۔ آیت نمبر 22 دیکھیے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، آپ فرما دے کہ نہ مجھے ہرگز کوئی اللہ کے امر کے خلاف عذاب سے پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر اللہ کی جانب سے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ آیت 24 دیکھیے، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت نمبر 16 سے 24 کا ترجمہ تھا۔ آپ دیکھو جنوں کے جو خیالات کی یہاں پہ قرآن مجید میں تائید کی گئی ہے، ان کی تائید کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایماندار جنوں کے خیالات کو قرآن کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے براہ راست اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ صحیح راستے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کثیر پانی سے سیراب فرمائے گا۔ یاد رہے کہ دنیا کی زندگی اور انسانی جو وسائل کا تعلق وہ پانی سے ہے نا، اس لیے فرمایا کہ ہم انہیں پانی سے سیراب کریں گے، یعنی ان کی روزی اور وسائل میں اضافہ فرمائیں گے۔ انہیں پھر بتلائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ اسے سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اے نبی انہیں یہ بھی بتلائیں کہ مساجد اللہ کی ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی دعوت دینے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے پر ٹوٹ پڑتے ہیں تاکہ آپ ڈر کر اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی دعوت جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو اے نبی ان سے ڈرنے کی بجائے کھلے دل سے اعلان فرماتے جائیں کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اے نبی انہیں یہ بھی فرما دیں کہ اگر میں اللہ کی عبادت اور اس کے دعوت میں کوتاہی کروں تو مجھے اللہ کی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہ ہی مجھے اس کے سوا کوئی اور پناہ دکھائی دیتی ہے۔ میرا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لہذا یاد رکھو جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وعدے کو ضرور پا لیں گے
پھر انہیں معلوم ہوگا کہ مدد کرنے میں اور افرادی قوت کے اعتبار سے کون کمزور ہے۔ جو کفار تھے وہ مالی وسائل اور افرادی قوت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے نا، تاکہ آپ یہ توحید کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو قل کے لفظ سے مخاطب کیا ہے اور حکم فرمایا کہ اے نبی آپ کہتے جائیں کہ ہمیں اپنے رب کی دعوت اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اس کی خدائی میں اختیارات رکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میری صرف دعوت یہ ہے کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں، نہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں اور نہ اپنے بارے میں کوئی اختیارات رکھتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے پر آئے تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ اس کی پکڑ سے مجھے کوئی چھڑا سکتا ہے۔ جہاں تک تمہاری طاقت اور مخالفت کا معاملہ ہے، جس دن کی تم تکذیب کرتے ہو اس دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے مددگار کتنے کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور لشکروں کے مقابلے میں تم کتنے حقیر اور تھوڑے ہو۔ پھر یہاں پہ یہ فرمایا کہ مساجد جو ہیں اللہ کے لیے ہیں، ان میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ مشہور تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، یعنی جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرنا یا کسی سے مدد مانگنا کسی جگہ بھی جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ مجھے جوامع الکلام کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی روب اور دبدبا سے میری مدد فرمائی ہے، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، میرے لیے ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے، مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں تک ہماری جو 24 آیات ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں۔ آگے ہم جو ہیں آیت نمبر 25 سے لے کر آخری جو 28 ہماری آیتیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، آخری آیات ان کی نا۔ فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آپ فرما دے میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقرر فرما دی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، آیت 26 ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا۔ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے انہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے، کیونکہ یہ خاصہ نبوت اور معجزہ رسالت ہے، تو بے شک وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے علم غیب کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے۔ آخری آیت دیکھیے، لیعلم قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور احکامات الہیہ اور علوم غیبیہ میں سے جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اللہ نے پہلے ہی سے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے، اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کے دین سے آگاہ کرنا تھا۔ آپ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کرنے کی بجائے کیا کیا؟ بغاوت اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور گھمنڈ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے، جس کے جواب میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں کہ عذاب لانا میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بار بار جو مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کا رب جو کہتا ہے کہ عذاب آئے گا، یعنی کہ اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ سخت ہوگی، موت آئے گی، تو وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ عذاب جس کا آپ ذکر کرتے ہو، ہمیں سناتے ہو، نبی سے بار بار ہمیں ڈراتے ہو، تو وہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ فرمایا کہ نبی آپ فرما دیں کہ عذاب جو ہے نا وہ لانا جو ہے وہ میرے یعنی کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا جو رب ہے وہ چاہے تو اس عذاب کو جلد یا بدیر نازل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ برے لوگوں کو ان کے برے انجام سے یعنی کہ ڈرائیں تو وہ لوگ کفر و شرک کو چھوڑنے کی بجائے آپ سے مطالبہ کرتے کہ جس عذاب یا قیامت کا ہمیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ عذاب اور قیامت کب برپا ہوگا؟ کفار کے اس مطالبے کے جواب میں قرآن مجید نے کئی دلائل دیے، ان میں سے ایک دلیل اور جواب یہ بھی دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلائیں
کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی مدت دراز کر رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی غیب کے معاملات جاننے والا ہے، وہی اپنے غیب کے معاملات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ البتہ جس بات کو وہ اپنے رسول کے لیے پسند فرمائے صرف اسی بات سے رسول کو آگاہ کرتا ہے۔ جب وہ اپنے غیب کے بارے میں اپنے رسول کو وحی کرتا ہے تو اس وحی کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے نگران مقرر کر دیتا ہے، تاکہ اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ ملائکہ نے اپنے رب کے احکام ٹھیک ٹھیک انداز میں اس کے رسول تک پہنچا دیے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کا شمار اس کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ یعنی کہ اس کے مفسرین نے 3 مفہوم بیان کیے ہیں کہ واضح ہو جائے کہ فرشتے نے اللہ کی وحی اس کے نبی تک پہنچا دی ہے۔ دوسرا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر نمبر 3 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کا بندوبست اس لیے فرمایا تاکہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا پیغام پہنچ جائے۔ کیا انبیاء کرام علیہ السلام غیب جانتے تھے؟ تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں رسول کے سوا کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اس سے کچھ لوگوں کا مغالطہ ہوا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ مطلب لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو مغالطہ ہوا اس میں یعنی کہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ یعنی کہ عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بات سے یعنی کہ جس بات کو جس چیز سے جس غیب سے مالک قرآن جو ہے وہ پردہ اٹھانا چاہے تو بالکل پردہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ کریم ہے، اسے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو جو آخرت کے معاملات ہیں، غیب کے معاملات ہیں، جو راز ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کے نبی کے سوا، اللہ کے دیے ہوئے علم سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم عام عوام ہیں، ہمارا کام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس کو بجا لائیں۔ ہم اللہ پاک نے جو ہمیں یعنی کہ جو ہمارے اوپر عبادات فرض کی ہیں ہم ان کو بجا لائیں، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کریں، نارمل زندگی جیسے کہ اچھا ایک مومن مسلمان گزارتا ہے وہ گزارے۔ ان بحثوں مباحثوں میں پڑھنے والی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کتنا غیب جانتے تھے کتنا نہیں جانتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اتنا ہی جانتے تھے جس قدر ان کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کروائی گئی کہ میں غیب نہیں جانتا، یعنی کہا گیا لوگوں سے آپ ان کو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، آپ اللہ نے جو مجھے بتایا ہے میرا کام ہے، جس کام کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں یعنی کہ اللہ ڈرانے کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کا ڈر سنانے کے لیے اور خوشخبریاں سنانے کے لیے۔ اعمال صالح کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا میں بس وہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں خبیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں خبریں دینے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ تو اللہ پاک عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب جو ظاہر کرنا چاہے وہ ظاہر فرماتا ہے، جو مخفی رکھنا چاہے وہ مخفی فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری جو ماشاءاللہ 2 سورہ مکمل ہوئی ہیں، سورہ نوح اور سورہ جن، تو ان 2 سورہ میں ہم نے جو سیکھا، جو سنا، جو پڑھا، اللہ پاک ان پر ہمیں قائم رکھے، دائم رکھے اور ہمیشہ اپنے فرمانبردار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، صالحین میں ہمارے آنے والی نسلوں کا شمار فرمائے۔ تمام بیماروں کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔